बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सानिया मच को 6 रोज़ गुजर गए, लाशों के साथ लवाहिकीन अभी भी मगरबी बाईपास पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी अपनी शर्त से बिल्कुल भी पीछे ना हटने का ऐलान भी बरकरार रखा हुआ है। इमरान खान साहब आएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे, उनको तसल्ली देंगे, उसके बाद तदफीन होगी। आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है और वो आज दफना दें, मैं आज ही कोयटा आ जाऊंगा। वफाकी वज़रा की अगर गुफ्तगू सुने तो वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि खान साहब जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी जब वहाँ पर गए मुजाहिरीन के पास, उनका भी यही कहना था कि खान साहब आएंगे, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि खान साहब कोयटा अब तक क्यों नहीं जा सके और वो कब जाएंगे। दूसरी जानिब PDM की सीनियर क़यादत कोयटा पहुंची, वो मुजाहिरीन से मिले। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तर्जुमान PDM के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मच के साने के ऊपर और लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो इसका मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको दिया है। क्या ये सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए और आखिर ये मामला किस तरफ जाएगा। दहशत गर्दी की एक इतनी बड़ी कार्रवाई इस मुल्क में हुई और आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब है और वो दहशत गर्दों के बहुत सारे गिरोह, जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो उतने एक्टिव नहीं है, अब लग रहा है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दोबारा मुतहरक हो गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी। वज़ीर आज़म साहब कोयटा क्यों नहीं गए, पूरा पाकिस्तान इस वक्त यही एक सवाल पूछ रहा है। क्या पाकिस्तान में सिर्फ इसी सवाल पे बहस होनी चाहिए या इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। और खान साहब के बारे में दो तरह की राय सामने आई है। अगर PDM के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि वो तनकीद के डर से कोयटा नहीं आए। क्या इसमें सदाकत है, कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं वो ये कि सिक्योरिटी थ्रेट है, रिस्क है, इस वजह से नहीं आए। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवार काकर साहब, बलूचिस्तान अवाम पार्टी के आप सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत भी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अफराज साहब खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। खटक साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। अखुंज़दा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और कोशिश करेंगे कि नासिर शराजी साहब जो वहाँ पर इस वक्त धरने में मौजूद हैं कोयटा में, हम उनसे भी प्रोग्राम में बात करें। खटक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि माजी में भी ये होता रहा और हज़ारा बरादरी को, हज़ारा कम्युनिटी को दिहाइयों से इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हम उन वजूहात पे बात नहीं कर रहे। इस वक्त पूरा मुल्क जिस बात पे बहस कर रहा है और जो सवाल इस वक्त हर जगह पे डिस्कस हो रहा है वो ये है कि खान साहब क्यों नहीं गए। आपको लगता है कि खान साहब के जाए बगैर अब ये मामला किसी भी तरह हल की तरफ नहीं जाएगा? देखिए जी, जो रियासत होती है उसका सबसे बुनियादी काम होता है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। ये जो रियासत और शहरियों के दरमियान मुआहदा है उसमें सबसे बुनियादी बात लोगों की जिंदगी और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ये हज़ारा मजलूम लोग हैं, इनके साथ कई बार जुल्म हुआ है, इनका कत्लेआम हुआ है। अब देखिए, वज़ीर आज़म ने इसको अना का मसला बना लिया है। हमारे यहाँ ये तो आम रिवाज है, आप किसी पड़ोसी के घर भी कोई ऐसी सूरत पैदा हो तो आप जाते हैं, उनके साथ शरीक होते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ अजीब व गरीब के उन्होंने एक अना का मसला बना लिया है और बजाय इसके कि अपनी नाकामी का एतराफ़ करें और अमन और अमान बहाल करने में और लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में, और यही वो इमरान खान साहब हैं जो दूसरे लोगों को ताने देते थे, इस्तीफे के मुतालबे करते थे, अब वहाँ पर झांकने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका सामना नहीं कर सकते और मेरा ख्याल है कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है हुकूमत। और 5 दिन से वहाँ लाशें पड़ी हैं और ये जो आज इन्होंने जुबान इस्तेमाल की है वो काफी मुसम्मत है। इन्होंने यहाँ जो धरना दिया था इस्लामाबाद में हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, क्या वो जायज था? लेकिन आज जो लोग अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, जिंदगी के हक मांग रहे हैं, वो ये नाजायज है। वो जब सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे थे, पाकिस्तान टेलीविजन पे हमले कर रहे थे, पार्लियामेंट पर हमले कर रहे थे, तो वो जायज थे। 123 दिन इस्लामाबाद को इन्होंने मफलूज कर रखा था, लेकिन वहां पे लोग अपनी मैयतों के साथ बैठे और मुतालबा कर रहे हैं कि आइंदा के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। तो मैं समझता हूँ कि इनका न जाना एक तरह से उससे भी बदतर है। जो उन्होंने हुकूमत ने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी दिखाई है, ये ताज़ियत के लिए न जाना, लोगों के साथ हमदर्दी के लिए न जाना, मजीद नाअहली का सबूत है
اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کتا بھی دریائے فرات کے کنارے مر جائے گا تو اس کا پوچھا جائے گا، لیکن یہاں انسانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ان کو جانے کے لیے وقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی ایک اور ناکامی ہے لوگوں کے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک ناکامی ہے اور دوسرا انا کا مسئلہ ہے. نہ کرنا جو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ناکامی. ٹھیک ہے اخوندزادہ چٹان صاحب، اگرچہ میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی کہ ماضی کی غلطیوں کی طرف اشارے کیے جائیں، لیکن جب یہ بحث شروع ہوئی تو ہمیں یاد آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جب آپ کی حکومت تھی تو کافی دنوں کے اصرار کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر گئے تھے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ فوراً وہاں پر پہنچے. آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ پی ڈی ایم اس معاملے پہ سیاست کر رہی ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو مسئلہ ہے اس میں تو پی ڈی ایم نے پہل نہیں کیا. جب ان لوگوں کے مطالبات سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب آئے اور وزیر اعظم صاحب جانے کو تیار نہیں تھا، تو پھر اپوزیشن اور پی ڈی ایم والے جا کے ان کے ساتھ ان کے غم میں اور ان کے درد میں شریک ہوئے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم سب کے خلاف ہے اور ہم سب پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اگر ایک وزیر اعظم نہیں آنا چاہتے تو اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہمارے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، ہمارے دور میں تو بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے. ہمارے دور میں تو افراسیات سے موجود ہے کہ دن میں اگر 40-50 بندے شہید ہوتے تو ہم کہتے تھے آج کا دن پاکستان میں خیریت سے گزر گیا. ہمارے دور میں تو سوات سے پاکستان کا ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم تھا. لیکن جب واقعات ہو جاتے تھے تو میڈیا والے، پولیس والے، دوسرے لوگ بعد میں پہنچتے تھے. سب سے پہلے ہمارے ایم پی ایس پہنچتے تھے، سب سے پہلے ہمارے ایم این ایس پہنچتے تھے، ہسپتالوں میں جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے، ان کی تعزیت میں شریک ہوتے تھے، ان کو یقین دلاتے تھے کہ آپ لوگ ہم سے غیر نہیں ہیں، اس تکلیف اور اس مصیبت کے گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو اب یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم، اگر یہ نہیں جانا چاہتا ہے تو یہ ایسے سمپلی نہیں ہے. یہ ناراض نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو یہ ہمارے جو لوگوں کو شہید کیا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے جب نواز شریف صاحب کے دور میں مذاکرات کے بات ہونے لگی تو جو دہشت گرد تھے انہوں نے کس کا نام دیا تھا کہ ہماری طرف سے کون مذاکرات کریں گے؟ تو یہ تو ان کا الہی ہے، یہ اور اس کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. یہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. 2013 میں افراسیاب صاحب کو یاد ہے کہ ہم کو گھروں میں بٹھا کے اور اس کو الیکشن جیتنے کا موقع دیا تھا. تو وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف بیان نہیں دینا چاہتے ہیں. ورنہ ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آ کے ہمیں یقین دہانی کریں کے الیکشن کی بات کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے ہم کو انصاف ملے گا اور آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات. کاکڑ صاحب، دو طرح کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک تو انا، آپ کو لگتا ہے خان صاحب انا کی وجہ سے نہیں جا رہے؟ دیکھیں جی، مجھے ایک تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب منگول فورسز بغداد سے باہر کھڑی تھیں اور اس کو تخت و تاراج کرنے کے لیے تیار تھیں، تو بغداد کے اندر جو بحث چل رہی تھی وہ اس پہ چل رہی تھی کہ کعبہ حلال ہے کہ حرام. اچھا. جب بھی کسی معاشرے میں اس کی پرائیورٹیز درست نہ ہوں تو وہ اپنے انٹرنل ڈائسنٹ کی وجہ سے میرے خیال میں بہت سارے مشکلات سے دوچار ہوتی ہیں. ایشو خان صاحب کے وہاں جانے کا قطع نہیں ہے. اگر یہ تاثر آ رہا ہے یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے جینونلی کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ دھرنا دیں تو یہ قطعاً غلط ہے. ان کا رائٹ ٹو ایجیٹیٹ ہے. وہ ایک دن بیٹھنا چاہتے ہیں، 100 دن بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ کر اس کو ریئلائز کروانا چاہتے ہیں. یہ ان کا بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس سے کسی نے ان کو نہیں روکا. جو چھوٹا سا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے وہ تدفین کے حوالے سے ہے. صرف اور صرف ہماری دردمندانہ اپیل اور درخواست ان سے جو منتظمین ہیں اس دھرنے کے، ان سے یہی ہے کہ آپ تدفین کر دیں. اس کے بعد وزیر اعظم بھی آئیں گے، ہمارے وزراء وہیں پر ہیں، وفاقی وزراء گئے ہیں، وزیر اعلیٰ وہاں آ گئے اور وزیر اعظم بھی آئیں گے. کوئی اس میں نہ انا کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور پہلو ہے.
اور لیکن اگر اگر آپ تدفین سے انکار کنڈیشنل کر رہے ہیں اس سے کیا دیکھیں، فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پرسہ دینا، فاتحہ لینا، ہمارے آپ کے ہاں جو روایات ہیں ساؤتھ ایشیا کی، مڈل ایسٹ کی، آپ لوگوں کے گھر پہ پرسہ دینے جاتے ہیں، سڑکوں پہ پرسے نہیں دیتے آپ لوگوں کے گھر پہ، یا ہمارے ہاں مساجد کے رواج ہے، مساجد میں جا کے یا امام بارگاہوں میں لیکن جا وہ کے پرسہ نہیں لوگ، مانگ رہے نا کاکڑ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں تحفظ دیں، آئیں اور ہمیں یقین دہانی کروائیں کہ ہمیں محفوظ کریں گے آپ۔ دیکھیں تحفظ کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ پرٹیننٹ سوال ہے، یہ زیادہ اہم سوال ہے، یہ زیادہ اہم ڈیمانڈ ہے، اور یہ صرف ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگ، ہم سب، میں، افراسیاب صاحب، چٹان صاحب، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی محفوظ ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ وضاحت کرنا چلوں کہ ریاست نے 2 دہائیوں سے ایک لڑائی لڑی ہے وہاں پر، اور ابھی میرے بھائی چٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا، ہم نے پچھلے 5 سالوں میں عثمان سیف اللہ کرد، ناصر محمود رند، سعید بادینی، سلمان بادینی، یہ تواتر کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں، یہ لشکر جنگوی کے رنگ لیڈرز تھے، داعش کے رنگ لیڈرز تھے، یہ کسی سیاسی جماعت نے ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا، یہ ریاست کے ادارے کے لوگوں نے، چاہے اس میں فرنٹیئر کور تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں، پولیس کے ذریعے ہوئے ہیں، یہ لڑائی لڑی گئی ہے، تبھی ان کی جو کلنگ کیپیسٹی تھی وہ کم ہوئی۔ ٹھیک، ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے جی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کاکڑ صاحب آپ اپنا نقطہ مکمل کیجئے جو بریک پر جانے تک آپ نے چھوڑا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد 1 سال 1.5 سال کا جو لل آیا ہے، نئی انٹیلیجنس انفارمیشن یہ ہے جس کا تواتر کے ساتھ وزیر اعظم ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر عادل کی شہادت کراچی میں ہوئی، اب یہ واقعہ مچ میں ہوا کہ ہندوستان شیعہ سنی ڈیوائیڈ پہ بہت منظم انداز میں کام کر رہا ہے، انہوں نے ڈیفرنٹ فورمز میں اس کو ہائی لائٹ کیا، اس پہ پلان چل رہا ہے، اس کو ہم اپنے بیانیے کا حصہ اس کو ڈائیورس کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کیا یہ ہم اس کاز کے لیے اس کی کوئی خدمت کریں گے؟ 2 آسپیکٹ ہے، ایک بحری نیریٹو کا آسپیکٹ ہے، اور دوسرا آن گراؤنڈ ٹینجبل رسپونڈ کرنے کا ہے۔ ریاست کو دونوں کام کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے خٹک صاحب، کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرسہ تو آپ گھر میں دینے جاتے ہیں، سڑکوں پر اس طریقے کی بات چیت نہیں ہوتی، اور صرف تدفین کے معاملے کے اوپر کانفلکٹ ہے یا کانفلکٹ آف اوپینین ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تدفین کا معاملہ جو ہے اس پہ شاید پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بھی وہاں جا کر اپیل کرنی چاہیے تھی؟ ہمارا مذہب بھی یہی حکم دیتا ہے کہ جلد از جلد تدفین کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری روایات یہ تو نہیں کہ اب ہم زندہ انسانوں کو اس طرح سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامیوں کا، نااہلیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ جب کارگل میں جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے، جو پھر ان کی لاشیں کئی دن پڑی رہی، تو یہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت یاد نہیں آیا تھا کہ ان کو جلدی دفنانا چاہیے۔ یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں وہ جو بچ میں لوگ مارے گئے، یہ تو مزدور تھے، غریب لوگ تھے، نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، نہ کسی گروہ سے تعلق تھا، یہ مزدوری کر رہے تھے، اور وہی تھے، یعنی لوگوں نے، کسی نے جا کے، دہشت گردوں نے جا کے ان کو مار دیا۔ اب یہ ریاست کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اتنے آپریشن ہوئے ہیں یہاں، اتنے اربوں روپیہ سالانہ لگتے ہیں، وہ سالانہ روپیہ جو لگتے ہیں قوم کے، وہ اس لیے لگتے ہیں کہ آپ ہمیں اطلاع دیں کہ یہ ہندوستان کرا رہا ہے۔ بھائی ہندوستان کرا رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ اقوام متحدہ کی فوجیں تو نہیں آئیں گی نا، وہ تو ہماری سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے، انہوں نے نہیں کیا، حکومت نے نہیں کیا۔ کھٹک صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تناسب دیکھیں ماضی کی 1.5 دہائی میں، تو اس طرح کے واقعات کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ ابھی چٹان صاحب بھی یاد کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں تو آئے روز ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ہم کسی ایک واقعے کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم جسٹ سیئنگ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت چیزیں صحیح ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتائیں۔ جی حل یہ ہے کہ ریاست جو ہے ان لوگوں کو پالنا چھوڑ دے۔ یہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں جن پہ پابندی لگی ہے، اقوام متحدہ نے ان کو بین کیا ہے، پاکستانی ریاست نے ان کو بین کیا ہے، ان کے سارے لیڈر روزانہ جلسے جلوس کر نکالتے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حل پوچھتے ہیں۔
حل تو یہ ہے کہ ریاست ان کو پالنا بند کرے, ان کی سرپرستی بند کرے دہشت گردوں کی. یہ تو سادہ حل ہے. لوگوں کو تو یہی گلا ہے نا. دیکھیں نا جی, یہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے, یہ کتنی بینڈ ہے. یہ ان کے روزانہ جلوس کراچی سے لے کر چترال تک ان کے جلوس روزانہ نکلتے ہیں. یہ دیکھیں نا, کل آپ تصویروں پہ نظر ڈالیں, ہر جگہ شہر میں. تو یہ ریاست کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. یہ جو ماضی میں رہا ہے ضیاء الحق کے دور سے انتہا پسندی کو کہ سرکاری کارخانے یہاں چلتے ہیں, 20 نکات جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا تھا, کس نقطے پر عمل ہوا ہے؟ ناکتہ کہاں ہے؟ جو کہتے تھے کہ کوآرڈینیشن ایک اتھارٹی بنے گی, وہ کہاں بن گئی ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں, ہم نے اصلاحات کرنی تھی, سلیبس میں اصلاحات کرنی تھی, سرکاری اسکولوں کے سلیبس میں, مدرسوں کے سلیبس میں اصلاحات کرنی تھی, وہ کہاں ہوئی ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کئی دفعہ طے ہوئی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس لیے کہ ریاست کی پالیسی میں جھول ہے. وہ ابھی تک ان لوگوں کو اثاثے سمجھ رہے ہیں. ان سے پڑوسی ملکوں میں اور ملک کے اندر ان سے کام لیا جاتا ہے. جب اپوزیشن کی جلد بڑھنے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپوزیشن, ہمیں اطلاع ہے کہ اپوزیشن کے بہت خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ نہیں, آپ جلد سے نہ کریں, اگر آپ جلد سے کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو مارنے کے لیے آ جائیں گے. تو یہ ہمیں یہ پالیسیاں بدلنی ہوں گی اور ہمیں اقتصادی ترقی پر توجہ دینی ہوگی, ملک کو مضبوط کرنے کی توجہ ہوگی, امن صحیح معنوں میں بحال کرنے کی. یہ جو پسند تنظیموں کو پالنے کا کلچر تھا, اس سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ریاست کو اپنا بیانیہ اور اپنی پالیسی درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے ریاست کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہوتا ہے. اخنزادہ صاحب, آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ اب وہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں, آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں لاشوں کے اوپر. عمران خان صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں آپ تکبر کی وجہ سے وہاں پہ نہیں گئے. آج بھی میں سراج الحق, ایک تو پی ڈی ایم ہے, پھر سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی کے, وہ بھی اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. اب سول سوسائٹی بھی ساری مختلف شہروں میں دھرنے دے رہی ہے. اب اس سارے سلسلے میں سے نکلا کیسے جائے؟ کیونکہ جیسے ہی یہ پولیٹیکل کیوس کی صورت بنے گی تو ظاہر ہے یہ سب کے لیے خطرہ ہے. یا آپ کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیے جی, جب دھرنوں کا تعلق ہے تو وزیر اعظم جائے, اس ملک کے عوام ہے, اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ وزیر اعظم آئے تو جائے. کیوں انہوں نے ضد پکڑا ہے کہ میں نے نہیں جانا ہے, اگر انہوں نے ان لوگوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے نہیں جا رہی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے, تو حل تو اس کے لیے ہم نے بنایا تھا, اس کا نام ہم نے رکھا تھا نیشنل ایکشن پلان, اور اس پہ ہم نے تمام سارے جو اپوزیشن ہے, جو گورنمنٹ ہے, جتنے ہمارے ادارے ہیں, سارے مل بیٹھ کے ہم نے بنا دیا. اور اگر ہم وہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو عمل کرتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے. آج ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی نہیں ہوتی جو ہم دعوے. ہم تو جب سے یہ حکومت بنا ہے, میں تو مسلسل ہر چینل پہ تنزیل آپ پچھلا ریکارڈ نکالے, کیونکہ میں بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر پہ رہ رہا ہوں. میرا گھر اور بارڈر, افغانستان بارڈر 15 کلومیٹر پہ ہے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ امن و امان کے حالات تیزی سے خراب ہو رہی ہیں. جو عسکریت پسند ہے وہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے. لیکن ہم نے سیاسی بیانیے میں تو نیشنل ایکشن پلان کا ذکر نہیں سنا. لیکن کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. لیکن آپ کی جماعتوں نے بھی تو نیشنل ایکشن پلان کا اتنا ذکر نہیں کیا نا. اگر چلیں حکومت نے تو جو ناکامی کی وہ تو میں کاکڑ صاحب سے پوچھتی ہوں, آپ لوگوں نے بھی تو اس کی کوئی لڑائی نہیں لڑی, پش نہیں کیا, اس بات کو پارلیمنٹ میں بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنے کی کوشش کی. ہم نے تو ہر وقت نیشنل ایکشن پلان کا مطالبہ کیا ہے. پچھلی حکومت میں, نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی تسلسل سے ہماری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہمارا خود کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پہ دوبارہ جو جھنڈا لگایا تھا, جو ٹرائبل ایریا پیریڈ آف دی گورنمنٹ دوبارہ قائم ہوا تھا, وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا وہ ہماری ہی حکومت میں ہوا تھا. اس پہ ہمارے جو اتحادی تھے, عوامی نیشنل پارٹی, ان کے ہزاروں کارکن, ہمارے ہزاروں کارکنوں نے, ایم پی ایز, ایم این ایز, سیاسی لیڈران, سب نے قربانیاں دی اور اس ملک پہ امن قائم کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کاکڑ صاحب, یہ جو خٹک صاحب کی بات ہوئی بڑی, ٹھیک ہے چٹان صاحب, میں واپس آپ کے پاس اسی نقطے سے آتی ہوں. خٹک صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ نے تنظیمیں جن کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائیں, آپ نے کہا کہ یہ گروہ جو ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ جب جلد سے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ موسٹلی کشمیر کاز کے لیے بھی ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتے تھے. اب تو صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے, لیکن کیا ہماری ریاست نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا, ڈس ایسوسیٹ کیا, ڈسٹینس کر لیا اپنے آپ کو؟ دیکھیں, میں بصد احترام خٹک صاحب کی اسسمنٹ اور پرسپشن سے اختلاف رکھتے ہوئے, ایک ہے مذہبی طبقہ, ایک ہے ریڈیکلائزیشن.
اگر ریڈیکلائزیشن کے نام پر، ایکسٹریمزم کے نام پر آپ مذہب اور مذہبی طبقے کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اور ایشو ہے. لیکن اگر آپ ایکسٹریم ریڈیکلائز وائلنٹ پوزیشن کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اور ایشو ہے. تواتر کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ ڈومیسٹکلی بھی اور بین الاقوامی طور پہ یہ کرٹیسزم آتا رہا اور اب یہ کلیشے بن گئے. اب 10-12 سال کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. سگار ایک رپورٹ جو کہ امریکن ادارے نے چھاپی ہے، وہ کوئی تواتر کے ساتھ 10-15 قسطیں اس کی واشنگٹن پوسٹ میں چھپی ہیں. اس میں جو 97% افغانستان کے اندر امن لانے میں جو ناکامی خود امریکن بیان کر رہے ہیں، اس میں افغان حکومت کی کرپشن، جو نیٹو اور ISF کی ہینڈلنگ ہے آف TTA اینڈ دا ریسٹ، 2% انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اکراس یہ پاکستان بھی آتے ہیں جاتے ہیں. 2%. 98% انہوں نے جو رسپانسبلٹی فکس کی ہے جس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. وہاں پر افغان پارلیمنٹ میں لوگوں نے، جلال آباد کے نمائندے نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہماری NDS جو داعش کو پال رہی ہے اس کا نقصان بالآخر ہمیں ہوگا. اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. وہاں پہ UK کی ہلمند میں TTA کو اور امریکنز رات کو ان کی حکومت ہوتی تھی طالبان کی، اور دن میں نیٹو اور ISF کی ہوتی تھی، اور ان کو لوکل پیمنٹس کی جاتی تھی کہ جناب ہماری جو کمانڈ 6 مین کے روٹیشن جو ہوگی اس میں آپ نے لڑنا نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اگر صرف الزام تراشی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم کہیں اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوں. پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس مینس اور اس تھریٹ میں لگ بھگ 6-7 ہزار سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے اور لگ بھگ 60-65 ہزار عام لوگ پاکستان کے شہری شہید ہوئے ہیں. میری سمجھ میں یہ فلسفہ قطعاً نہیں آتا کہ ایک طرف ہم جنرل رینک سے لے کے سپاہی تک کے لوگ، DIG IG سے لے کر سپاہی تک کے لوگ، رینک کے لوگ، یہ تمام لوگوں کی ہم شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان الزامات کا بھی سامنا کریں. بڑی تکلیف دہ. لیکن ہماری تاریخ میں ایسے ثبوت ہیں، ہماری شواہد ہیں، تاریخ ٹھوس میں، شواہد ہیں. ہماری تاریخ میں کشمیر کے حوالے سے یہاں سے لوگ گئے ہیں. 2002 کے بعد وہ پالیسی ریورس ہو گئی ہے اور اس کی ریکگنیشن پوری دنیا کرتی ہے. اچھا، ایک آخری چیز جو بتائیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ زبان جو آج خان صاحب نے استعمال کی ہے اور بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ بلیک میلنگ کا لفظ کیوں ضرورت پڑا؟ وہ کچھ اور انداز میں بھی یہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر میں ان کا کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ہوتا تو میں کہتا کہ کنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے، شرائط نہیں آئے، مشروط نہیں ہونا چاہیے. الفاظ کا چناؤ بعض اوقات انسان کا، کچھ لوگوں کا بہتر ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا اتنا زیادہ بہتر، اس پہ تو کرٹیسزم ہو سکتی ہے. لیکن ایک ان ہیلدی پریسیڈنٹ ہے کہ ایسے واقعات میں ڈسکورس کو اگر آپ ارریلیونٹ چیزوں کی طرف اگر لے جائیں اور ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دیں، تو میرے خیال میں جن درندوں کے ساتھ، جن قاتلوں کے ساتھ شاید ہمارا یہ متفقہ اپروچ ہو کہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ فوکس وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. ایسے معاملات پہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ خٹک صاحب سے میں بریک کے بعد یہ بھی پوچھوں گی. اور دوسری بات، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں دھرنے جاری ہیں، سول سوسائٹی بھی وہاں پہ ایکٹیو ہو گئی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالخصوص جو PDM کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے. کیا خان صاحب اس ساری صورتحال کو پولیٹیکلی ٹھیک سے فورسی کر رہے ہیں؟ ان کے مشیر کون ہیں، ان کو مشورے دینے والے کون ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جی، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خٹک صاحب، پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ پولیٹیکلی ان چیزوں کے اوپر سیاست کھیلنا شروع کرتے ہیں یا مذہب کھیلنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ کسی بھی ریاست کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ شیعہ سنی فساد کی بھی ہم بہت زیادہ بات سن رہے ہیں. دوسری جانب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے پورے ملک کا، وہ بھی کافی کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ کافی خراب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیں جی، پولیٹیکل ڈیوائڈ کی بات کرنا تو اس لیے بہت غلط ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کس نے منظور کیا تھا؟ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس میں شریک تھیں. صحیح. اس وقت ہم لوگ تو اپوزیشن میں تھے لیکن ہم شریک تھے، حکومت والے بھی شریک تھے. تو ایک پلان ہم نے منظور کیا. اس پر اگر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی ریاست، یہ جو طالبان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ ہم نے بٹھائی ہوئی ہے. یا ہم اگر کہیں کہ بھائی کچھ لاکھ میں وہ بیٹھی ہوئے ہیں یا یہاں پہ وزیرستان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہم نے افغانستان کی متوازی حکومت یہاں بنائی ہوئی ہے، یہاں سے پوری جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں، اس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہ ڈیوائڈ ہے. یعنی اگر کوئی غلط پالیسی کو ٹھیک کرنے کی بات آپ کرتے ہیں، آپ نیشنل ایکشن پلان کی کس نقطے پر عمل ہوا ہے؟ ایک نقطے پہ عمل نہیں ہوا. اگر آپ پوچھتے کہ کیوں عمل نہیں ہو رہا تو یہ ڈیوائڈ ہے. ڈیوائڈ تب ہوتا کہ اگر ہم کہتے کہ نہیں آپ نہ کریں. کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہو، اور کسی نے کہا کہ آپ کیوں کر رہے؟ تو اب یہ ہے کہ اصل میں ابھی تک افغانستان میں طالبان کو لایا جا رہا ہے، اور افغانستان میں جب بھی ان کو لایا جاتا ہے وہ یہاں بھی آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس آنے والے دنوں میں اور مشکلات آئیں گی، کیونکہ جس طرح سے طالبان کو افغانستان پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی، وہ بیٹھی ہوئی تو یہاں ہے، وہ حکومت کئی سال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ ڈیوائڈ کریں، ڈیوائڈ تو نہیں کریں. ڈیوائڈ تو تب کرتے ہیں اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کی مخالفت کرتے اور کہتے کہ نہیں وہ پلان غلط تھا. ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب، کیا کسی ایسی وجہ سے نہیں جا رہی کہ ان کو کسی نے منع کیا؟ کیونکہ ماضی میں ہم اس طرح کی باتیں خان صاحب کے بارے میں سنتے رہے کہ سمندر کے قریب نہیں جانا، انہوں نے فلائٹ نہیں لی. اس طرح کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے رائے ہے جو مختلف سوشل میڈیا کے حلقوں پہ میں نے بھی سنی ہے اور میری نے بھی نظروں سے گزری ہے. ان میں سے کسی کا بھی حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، ان کی یہ اپروچ ہے جو میں اس کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ جو اصل تھریٹ ہے، جو مینس ہے، ایک تو اس کا جو ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے وہ کس طریقے سے ہمیں انگلف کر رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہمیں لپیٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پہ ایک سنجیدہ اپروچ کی، پلان بنانے کی، ایک ایفیکٹو رسپانس دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ آپٹکس کے لیے تدفین کے معاملے کو ان کے وزٹ کے ساتھ جوڑ دیں. پھنس گئے، درست کیا کریں گے اب؟ اگر سیاسی طور پہ چلے مانیے خان صاحب پھنس گئے، آپ سمجھتے ہیں مطلب یہ فیصلہ ان کا ظاہر ہے، ان کا اور ان کی ٹیم کا ہے کہ وہ اس کو کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری بحث میں الجھایا جا رہا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ گروہ جو چاہے 30 لوگوں کا ہے، 40 کا ہے، 60 کا ہے، ان کو پرسو کیسے کرنا ہے، ان کے لیے سیکیورٹی پلان کیا بننا ہے، ان کے لیے انٹیلیجنس پلان کیا بننا ہے، جس میں میری اطلاعات یہ ہے کہ پرائم منسٹر از آلریڈی انگیج ود دا کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز. ان کا فوکس وہاں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہی اس کا کوئی رزلٹ آئے گا تو شاید پرائم منسٹر زیادہ اعتماد کے ساتھ ان لواحقین کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے، ان کا پرسہ بھی دے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب بھی ہوگا کہ انہوں نے کیا ہے ان درندوں کے خلاف بطور کارروائی. جی، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور افراز صاحب، کھٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اب ہم پروگرام میں ساتھ ہی بات کریں گے سید ناصر شیرازی صاحب سے، جو کہ رہنما ہیں MWM کے، اور وہاں پہ جو اس وقت دھرنے کی صورتحال ہے کچھ ان سے وہ بھی جانیں گے. کاکڑ صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیرازی صاحب، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اور یہاں پر ہمیں اب حکومت کی طرف سے یہ بھی رائے سامنے آ رہی ہے کہ تدفین کے معاملے کے اوپر صرف جو بات پھنسی ہوئی ہے، باقی تمام مطالبات مانے گئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ تدفین کروائیں لواحقین سے اور اس کے بعد وہ آئیں گے. تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا تدفین سے پہلے زیادہ ضروری ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. امپورٹنٹ ایشو ہے، اس وقت پورا پاکستان جو ہے لاکڈ ہے اس ایشو کے اندر. اور یہاں جو کیفیت، ہم چونکہ میں خود کوئٹہ میں موجود ہوں اور شہداء کے جسد خاکی اور وہاں پہ جو کیفیت ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، تو لوگ مایوس ہیں، پروونشل ایڈمنسٹریشن سے مایوس ہیں، لا انفورسمنٹ کا جو لوکل سیٹ اپ ہے اس سے مایوس ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں وفاق کی سطح پہ ہی کوئی پروٹیکشن گارنٹی کر سکتا ہے اور جس کے اوپر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. بیسیکلی ان کا آنا، انہوں نے اور کچھ نہیں لینا، لیکن جسٹ ایک انشورنس ہے، ایک گارنٹی ہے، اور ایک ایکسیپٹنس ہے ان کی کہ انہوں نے
اس جینوسائڈ کو جو ہزارہ کمیونٹی کا پاکستان میں تشیع کی وجہ سے ہوا ہے اس کو انڈورس کرنا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے اور ریاست کی ذمہ داری شیرازی ہے صاحب، کہ وہ آپ کو وفاقی protect وزراء آئے آپ کے پاس، ظاہر ہے وہ بھی وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے، وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور وہاں کی حکومت نے الٹیمیٹلی آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو دینی ہے. ظاہر ہے یہاں سے وفاق جا کے وہاں پہ سیکیورٹی نہیں سنبھالے گا، تو اس معاملے کو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اب سلجھنے کی کوئی امکانات ہیں یا یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں لوگ، میں آپ کو بتاؤں، لوگ آج کی تقریر سے مایوس ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، اور اس وقت چونکہ میں شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہی بات چیت میں مصروف ہوں، اور یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے اس لحاظ سے بے نیازی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم سے فرض کرے غرض نہیں ہے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ اپنے شہداء کو شاید تدفین کے لیے تیار ہو جائیں آئندہ کچھ گھنٹوں میں. اس وقت میٹنگ چل رہی ہے اور شاید یہ معاملہ آگے بڑھ جائے. لیکن وہ وزراء جو خود اپنی اپنی جگہوں پر اتنے پاورفل نہیں ہیں اسٹیٹ لیول کی گارنٹی لینے کے لیے اور انشورنس کے لیے، انہیں بالآخر اسٹیٹ کے ہیڈ کو کہیں نہ کہیں انوالو کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم بالآخر سمبل ہے پورے پاکستان کے اندر یونٹی کا، پاکستان کی انٹیگریٹی کا، لہذا وہ اس پوزیشن کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ان کا یہ مطالبہ ہے. اور اگرچہ وہ مایوسی کی وجہ سے تدفین انہوں نے کرنی ہے، اگر وہ مایوسی کے ساتھ کریں گے تو ظاہر ہے یہ میرے وطن کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کے ادارے اور پریمیئر اس کو اون کریں گے تو اس سے پورے پاکستان میں جو محب وطن پاکستانی ہے، بہرحال یہ ان کی پاور میں اضافہ ہوگا اور دہشت گردوں کو ایک میسج ہوگا کہ ہم آپ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی. صحیح. چٹان صاحب، لاسٹ کامنٹس آپ سے کہ کیا کہیں گے آپ شیرازی صاحب کی گفتگو سنیے. دیکھیے جی، ریاست کا مثال ہے ایک ماں جیسی ہے. ہم نے تو ابھی تک یہی سنا ہے، ہمیں تو ابھی تک یہی سکھایا ہے کہ ریاست کا مثال ماں جیسی ہے. جس ماں کے بچے اس بے دردی سے شہید ہو جائے اور جس کے ورثاء سڑکوں پہ ہوں، آپ خود ایک خاتون، آپ بتائیں ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بس آپ خود سوچیں، میں اتنا کہہ رہا ہوں. کاکڑ صاحب دیکھیں، میں دوبارہ دیکھیں اس وقت شیراز صاحب ایک درد کی کیفیت، کرب کی کیفیت جو لوائقین کی اور ساتھ پہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہم سب امپیتھائز کر رہے ہیں اس سے. ایسا اگر وہ مایوس بھی ہیں صوبائی انتظامیہ سے یا صوبائی حکومت سے، ان کا اس وقت جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ بھی قابل ادراک ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اسی صوبائی حکومت اور وہاں کے جو وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، انہوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف ایک تواتر کے ساتھ جنگ لڑی ہے. انہوں نے اپنی جانیں اس میں دی ہیں. انہوں نے اسی ہزارہ کمیونٹی اور زائرین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے. تو میری دردمانہ درخواست یہی ہے کہ آپ دوبارہ بھی ان کا ہی فرض تھا اور آئندہ بھی انہی کا فرض یہ ہوگا، یہ انہی کے فریضے میں ہے کہ انہوں نے یہ سروس سیکیورٹی کی پرووائڈ کرنی ہے. اگر ہم ریاستی اداروں اور معاشرے کے بیچ میں گلف پیدا کریں گے، ان کے بیچ میں مایوسی کی کیفیت پیدا کریں گے، تو یہ بھی وطن کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے وہ دہشت گرد، وہ درندے جو اس کبھی عمل میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، وہ تو شاید کہیں دور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ ہم فی الحال تو بھولے ہوئے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ جو آپ کا آخری دو جملے، یہ تو ہم خود بھی خان صاحب کو بھی آپ کو یہ کہنے چاہیے کہ اگر ان کے بھی کسی جیسچر سے گلف پیدا ہونے کی ایک تاثر بن جاتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہے. شیرازی صاحب، ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے لوائقین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسے سانحے دوبارہ کبھی ہوں. ہم ہر سانحے پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری سانحہ ہو. کاکڑ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس سے پہلے افرا صاحب کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناصر شیرازی صاحب نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا تھا. جی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. جیسے شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں میں متوقع ہے کہ لوائقین اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ اپنے شہداء کی تدفین کریں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پاکستان کو اور اس ریاست کو اور ہم سب کو کوئی ایسا نقصان پہنچائے بغیر کہ جو ناقابل تلافی ہو، یہ معاملہ کسی حل کی طرف چلا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.